बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाएं। मेरा नाम असलम बेग है। मैं एक दफ़्तर में नौकरी करता था। आज सुबह सुबह जब दफ़्तर गया तो जाते ही मेरी टेबल पर गुलाब जामुन और बर्फ़ी रखी हुई थी। मैं भी मीठा खाने का शौकीन था। झट से गुलाब जामुन उठाई और मुंह में डाल ली। सामने खड़ा चपरासी मुस्कुरा कर कहने लगा, जनाब पहले पूछ तो लियो ये मिठाई किस चीज़ की है। मैंने कहा, हाँ बोलो। आज अख्तर मियाँ ने अपना घर ख़रीद लिया है, इसी की खुशी में ये मिठाई सबको खिला रहे हैं। जैसे ही मैंने घर का नाम सुना तो मैं हक्का बक्का रह गया। भला मेरे साथ ही नौकरी करने वाले शख्स ने कैसे इतनी जल्दी घर ले लिया। लेकिन बहरहाल मैंने अपने तासरात नॉर्मल रखे थे। चपरासी भी एक तंज़ नज़र मुझ पर डालते हुए वहाँ से जा चुका था। लंच टाइम पर हम सभी एक ही जगह पर बैठे हुए थे। मुझे देखकर मेरा एक दोस्त तंज़ करते हुए कहने लगा कि अरे मियाँ, तुम कब अब तक अपना घर बना लोगे? हमारे फ्रेंड सर्कल में तो सबका ही अपना अपना घर है, लेकिन तुम इतना कमाते हो ना जाने कहाँ लगा देते हो। अभी तक किराए के घरों में धक्के खा रहे हो। एक कहने लगा, अरे ये तो रहता भी अकेला है, ना जाने इसकी रकम कहाँ जाती है। हम भी तो हैं, फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और खैर से पैसे जमा करके हमने अपना नया घर भी बना लिया है। क्या पता ये किन चक्करों में है। मैंने इन लोगों की ये बातें करते देखा तो बेतहाशा दिल बर्दाश्त हो चुका था। आखिर मैं इनको क्या जवाब देता। खामोशी से उठ खड़ा हुआ। जी चाहा चीख चीख के सबको रो दूँ और अपनी बेबसी बताऊँ। दफ्तर से छुट्टी तो बॉस ने मुझे बुला लिया। अफसरदगी के साथ बॉस के कैबिन में गया तो मुझे एक नोटिस दिया गया। मुझे एक करंट सा लगा, कहीं नौकरी से ही फारिग ना कर दे। मैं तो काम भी ठीक कर रहा था, लेकिन मेरी खुशी की इंतहा न रही। बॉस ने मेरी प्रमोशन कर दी थी, और सिर्फ प्रमोशन ही नहीं की थी बल्कि मेरा ट्रांसफ़र भी दूसरे शहर में कर दिया था। मैं तो खुशी से फूले ना समाया। बॉस का शुक्रिया अदा किया और अपने सारे कोलीग्स को एक अलविदाई नज़र डालकर वहाँ से निकल आया। मैंने सुख का सांस लिया था कि दोबारा ऐसे कोलीग से मेरा वास्ता नहीं पड़ेगा। ये तो दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं थे, जो भरी महफिल में बेइज्जत कर दिया करते थे। घर आया तो मकान मालिक दरवाजे पर ही खड़ा था। कहने लगा, हाँ भैया, 2 महीने का किराया तुमने अभी तक अदा नहीं किया। ख्याल है अगले ही पल मैंने इसके 2 महीने का किराया इसके मुंह पर मारा और घर खाली कर दिया। जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और बस में बैठकर दूसरे शहर जाने लगा। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया था। बार बार अपने कोलीग्स के ताने मेरे जहन में आ रहे थे, जो कह रहे थे ना जाने अपने पैसे कहाँ करता है, अपना घर तो बना ना सका। दरअसल मैं अपने बाप के कर्ज़ों में डूबा हुआ था, बेबस इंसान था। मेरे अब्बा को कैंसर था। शुरू में हमारे हालात भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अब्बा को कैंसर हुआ तो सारी जमा पूंजी इनके इलाज पर लगने लगी। लोगों से कर्ज़ लिए, बैंक से कर्ज़ लिए, जहाँ से भी बन पड़ी हमने कर्ज़ ले लेकर अब्बा का इलाज करवाया कि अब्बा बच जाएंगे। लेकिन शायद इनकी ज़िंदगी ही इतनी लिखी थी। हमने ना सिर्फ अब्बा को खो चुके थे बल्कि कर्ज़े में भी डूब चुके थे। मेरी माँ तो पहले ही वफ़ात पा चुकी थी। एक अब्बा ही थे जो मेरा सहारा थे, और शायद अब्बा की वफ़ात पर ही मैं चीख चीख कर रोया था। अब्बा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन इनके जाने के बाद मुझ पर भारी जिम्मेदारियाँ आ गईं। आखिर कोई कब तक इंतज़ार करता। 2-3 महीने बाद ही कर्ज़ा मांगने वाले सर पर खड़े हो चुके थे, और मैं सोचता रह गया आखिर क्या करूं। जहां तक कि कर्ज़ा उतारने के लिए अपना आबाई घर तक फ़रोख्त कर दिया। किराए के घर में रहने लगा। दर दर की ठोकरें खाने लगा। यही कोशिश करता कि कोई ऐसा घर मिले जिसका किराया कम हो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तनख्वाह में से पैसे कर्ज़े में उतार सकूं। और पिछले कई सालों से मैं बस अपनी तनख्वाह से कर्ज़े ही उतार रहा था। मैं दूसरे शहर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद मैंने एक नज़र आसपास दौड़ाई। मैं तो किसी को भी नहीं जानता था। ऐसे में किराए पर ना जाने कैसा घर मिलता, कैसा नहीं। लेकिन मैंने सोच लिया था कि ऐसी जगह पर घर लूँगा जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, मेल जोल ना हो। आखिर मुझे शहर में एक ऐसा घर मिल ही गया जो कि एक बूढ़ी खातून का था। इसने अपने घर पर निचला पोर्शन किराए के लिए खाली कर रखा था और ऊपर वाले पोर्शन में खुद रहती थी। मैंने तो शुक्र अदा किया जब मैं इस बूढ़ी अम्मा से मिला तो मुझे काफ़ी ज़ईफ़ दिखाई देती थी। बहरहाल मुझे कहने लगी, ये पूरा हिस्सा है, 3 कमरे हैं, लाउंज है, किचन है, राहदारियाँ हैं, ठंडी हवाएं आती हैं। वो एक एक चीज़ मुझे दिखा रही थी, और मैं अगले ही पल इस बात को टोक कर कहने लगा, अम्मा जी मुझे पूरा घर नहीं चाहिए, आप मुझे एक कमरा ही दे दो, और एक कमरे का ही किराया मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं दफ्तर में होता हूँ। सुबह सुबह यहाँ से चला जाता हूँ, रात को सिर्फ सोने के लिए यहाँ पर आता हूँ। मुझे इस घर की उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। खाना भी मैं बाहर से खा लिया करूँगा। किचन भी मेरे किसी काम का नहीं। मैंने ये बात कही तो बूढ़ी औरत मेरा चेहरा देखने लगी। फिर कहने लगी कि मैं भी इस घर में अकेली रहती हूँ।
تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے کھانا بنا دیا کروں گی۔ میں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا تھا کہ اس سے کمرے میں مہینے کا 4,000 روپیہ کرایہ دوں گا۔ وہ بوڑھی عورت سوچنے لگی، پھر کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، جتنی تمہاری جیب اجازت دے تم اتنا ہی دے دینا۔ میں حیران ہوا تھا، لیکن پھر سوچا بوڑھی عورت بھی شاید بھولی بھالی سی ہے۔ میں نے اپنا سامان اسی گھر میں شفٹ کر دیا۔ جیسے ہی اپنا سامان وغیرہ لے کر وہاں پر بیٹھا تو تبھی مجھے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ وہ بوڑھی عورت سیڑھی اتر کر نیچے آ چکی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ اور بسکٹ تھا۔ وہ 2 کپ چائے لے کر آئی تھی، لا کر سامنے میز پر رکھ دیے۔ کہنے لگی، کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو بتانا۔ چائے دیکھ کر میرا مزاج بھی اچھا ہو چکا تھا۔ ویسے بھی میں چائے کا شوقین تھا اور تھک بھی چکا تھا، لیکن حیرت تو تب ہوئی جب وہ بوڑھی عورت میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ مجھے بھی کہنے لگی، بیٹا چائے پیو۔ میرے ہاتھ کی چائے جو بھی پیتا ہے اسے پسند آتی ہے۔ بہرحال شاید وہ مہمان نوازی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے وہ چائے کا کپ اٹھا کر پی لیا، 2-3 بسکٹ بھی کھائے۔ سوچ ہی رہا تھا کہ اب باہر ہوٹل سے جا کر نان اور سالن لے آتا ہوں، لیکن تبھی گرم گرم کھانا وہ بوڑھی عورت میرے لیے لے آئی۔ یہ سب کچھ اسے کرتا دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ کہنے لگا، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا کھانا خود بنائیں اور کھائیں، میں ہوٹل سے منگوا لوں گا۔ کہنے لگی، ارے بیٹا، گھر میں لوگ ہی کتنے ہیں، ایک میں ہوں ایک تم ہو، اگر میں تمہارے لیے بھی کھانا بنا لیا کروں گی تو کون سی کمی آ جائے گی۔ اس عورت کا یہ اپنا پن دیکھ کر مجھے اچھا لگا تھا۔ پتہ نہیں اس کے بال بچے تھے بھی یا نہیں۔ خیر کچھ دیر بعد وہ سونے کے لیے چلی گئی، لیکن اگلی صبح دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دستک سن کر میں بے حد بدمزہ ہوا تھا۔ میں نے مزید سونا چاہتا تھا۔ آخر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو بوڑھی اماں باہر ہی کھڑی تھی۔ میرے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ میں کہنے لگا، کیا ہے، اتنی صبح صبح میرے دروازے پر کیوں دستک دے رہی ہیں؟ کہنے لگی، بیٹا تم نے آفس نہیں جانا؟ گھڑی پر وقت دیکھو، ساتھ میں میرے لیے پراٹھا انڈا اور چائے بنا کر لائی تھی۔ کہنے لگی، یہ لو جلدی سے کھا لو۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو صرف 15 منٹ بچے تھے۔ میں نہ جانے کیسے اتنی دیر سویا رہا۔ مجھے اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ہڑبڑی میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ اس کا الٹا لایا ہوا ناشتہ فٹافٹ وہاں سے کر کے بھاگ نکلا۔ کہیں نہ کہیں مجھے اس عورت میں اپنی ماں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے رات باتوں باتوں میں بتا دیا تھا کہ میں صبح 9 بجے آفس کے لیے نکل جاتا ہوں اور پھر شام کو 5-6 بجے تک واپس آتا ہوں۔ جیسے ہی 6 بجے کام سے واپس آئے تو ایک مرتبہ پھر وہ میرے ہی پورشن میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے کمرے میں آ گئی اور پھر مجھ سے ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی تھی، جبکہ میں اس کی باتیں سننے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ کبھی بتاتی میرے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، کبھی کہتی میرے بال جوانی میں ہی سفید ہونا شروع ہو گئے تھے، پھر کہتی کہ یہ موٹے موٹے چشمے اس لیے لگا رکھے ہیں کیونکہ مجھے دور سے کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آتا۔ میں اس کی باتیں سن کر عجیب بدمزہ ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ اپنا دیوار سر پہ مار دوں۔ یہ عورت جو عجیب ہی چپکو قسم کی تھی، نہ جانے اس کا مسئلہ کیا تھا۔ جب میری بیزاری سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مجھے اس کے لطیفوں پر ہنسی نہیں آ رہی، تو پھر کیوں میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی؟ آخرکار میں نے خود ہی تنگ آ کر کہا، مجھے صبح آفس جانا ہے، مجھے سونا ہے، آپ کو بھی جا کر سو جانا چاہیے۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ کہنے لگی کہ ہاں بیٹا، دراصل مجھے نیند نہیں آتی نا، ساری رات جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے، اس لیے میں تم سے باتیں کرنے لگی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ جبکہ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہیں مجھے کرائے کے لیے جگہ دیکھنی پڑے گی، یہ بڑھیا تو میرا دماغ ہی خراب کر دے گی، نہ جانے کہاں سے باتیں لا کر مجھ سے کرتی رہتی ہے۔ میں بے حد زیادہ چڑچڑا ہو چکا تھا۔ یہی سوچا کہ بس اب زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزاروں گا، جب مجھے سونا ہوا تبھی گھر آؤں گا۔ اس روز میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں سارا دن آفس میں رہا، کام کرنے کے بعد پھر دفتر کے پاس ہی موجود پارک میں چلا گیا، تھوڑی دیر وہاں پر چہل قدمی کی، پھر سامنے ہی فاسٹ فوڈ کے اسٹال پر چلا گیا اور وہیں سے کچھ لے کر کھا لیا۔ جب تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تو گھر چلا آیا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ بڑھیا اپنے پورشن سے اترنے والی سیڑھیوں کے پاس کرسی رکھ کر دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بیٹھی تھی، آنکھیں موندھی تھی، شاید سو رہی تھی، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ اگلے پل کہنے لگی، تم آ گئے بیٹا، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ اس نے کھانے کی ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، 3 مرتبہ مجھے کھانا گرم کر کے رکھ چکی ہوں کہ تم آؤ گے، تم نے کھانا ہوگا، آج اتنی دیری کہاں لگا دی؟ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔
کہ اماں میرے بارے میں فکر مت کیا کرو، میرا آپ سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھا کریں۔ مجھے بلا وجہ آپ کے احسانات نہیں چاہیے، بہتر ہے میری فکر کرنا چھوڑ دیں، اور ویسے بھی یہ کھانا اوپر ہی لے جائیں، میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں، اور آئندہ میرے لیے کھانا وغیرہ مت بنائیے گا۔ وہ عورت خاموش ہو چکی تھی، پھر بھی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اوپر ٹرے اٹھائے چلی گئی۔ میں اب اکثر لیٹ گھر آنے لگا، لیکن جب بھی گھر آتا وہ بوڑھی عورت میرے پاس آ جاتی اور مجھ سے باتیں کرنے لگتی، میرے لیے پھر بھی کھانا لے آتی، کبھی پھل لے آتی، صبح کا ناشتہ وہی بنا کر دیا کرتی تھی، اور کہیں نہ کہیں میں بھی اس ناشتے کا عادی ہو چکا تھا۔ وقت یوں ہی آگے گزرنے لگا، میں نے 1-2 جگہ بات ہی کر لی تھی، کہیں مناسب کرائے پر گھر ملے تو میں وہ لے لوں، اس بڑھیا سے تو میری جان چھوٹے، جو بلا وجہ میری اماں بننے کے چکروں میں ہے، اس کی اپنی اولاد جو اس کے ساتھ رہتی نہیں، شاید وہ اسے چھوڑ کر ہی اسی لیے گئی ہوگی، کیونکہ یہ اس قدر انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ اس روز جب میں گھر آیا تو میں بھوکا تھا، باہر سے کھانا کھانے کے لیے میرے پاس پیسے ہی نہیں بچے تھے، کیونکہ آج میں نے سارے پیسوں سے اپنا ادھار چکا دیا تھا۔ گھر آیا تو معمول کے مطابق سامنے سیڑھیوں کے پاس کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا، کرسی خالی تھی، اور میں کمرے میں چلا گیا، دروازہ بھی ذرا زور سے بند کیا کہ اگر وہ بوڑھی اماں جاگ رہی ہوئی تو آواز سن کر آ جائے گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ مجبوراً مجھے رات کو بھوکا ہی سونا پڑا، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا اس گھر میں رہتے ہوئے، مجھے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اگلی صبح میں آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو بھوک سے میری بری حالت تھی، لیکن آج ناشتہ بھی نہیں آیا تھا۔ شاید میری ڈانٹ اور بیزاری عورت نے محسوس کر لی تھی، اب مجھ سے پیچھے ہٹ چکی تھی، مجھے بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ آج دفتر میں بھی میرا کام میں دل نہیں لگا تھا۔ میں جب واپس گھر آیا تو بھی وہ بوڑھی اماں مجھے نظر نہ آئی۔ بار بار دل کہہ رہا تھا مجھے بوڑھی اماں سے جا کر ملاقات کرنی چاہیے، اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے انہیں منانا چاہیے۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہونے لگی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ جھجک محسوس کر رہا تھا کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی ان کے پورشن میں نہیں گیا تھا۔ اس کے باوجود جب میں ان کے نیچے آتے نہ دیکھا تو خود ان کے پورشن میں چلا گیا۔ پورا گھر بکھرا پڑا تھا، سامان وہیں کا وہیں پڑا تھا۔ کمرے میں گیا تو بوڑھی عورت فرش پر گری ہوئی تھی، ان کو گرا ہوا دیکھ کر میں بوکھلا آ گیا، ان کو سیدھا کیا، ان کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے دیکھنے لگا، کہیں سانسیں چل رہی ہیں یا بڑھیا کوچ کر گئی ہے۔ پانی کے چھینٹے مارے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، وجود بالکل ٹھنڈا پڑا تھا، نہ جانے ان کو کیا ہوا تھا۔ میں نے فوراً انہیں ایمبولینس میں اسپتال پہنچایا، جہاں پر ڈاکٹرز نے ان کا چیک اپ کیا اور بتایا ان کا بلڈ پریشر لو ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے، اور اب یہ اپنی قوت گویائی کھو چکی ہیں۔ بوڑھی اماں کے ہاتھ پیر مڑ چکے تھے اور اب کچھ بھی بول نہیں سکتی تھیں، جبکہ میں سکتے کی کیفیت میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھیں، لیکن میں کیا کرتا، میں تو بس بے بس انسان تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اگر ان کا علاج ہوتا رہا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے اپنی تنخواہ کا حصہ ان پر لگانا شروع کر دیا۔ اس خاتون کی پینشن بھی تھی جس سے وہ گزارا کرتی تھی۔ میں نے ان پیسوں سے بھی اور اپنی رقم سے بھی خاتون کا بھرپور علاج کروایا، بالکل ایسا خیال رکھنے لگا جیسے اپنی ماں کا رکھا کرتا تھا۔ میں انہیں نیچے کے پورشن میں ہی لے آیا تھا۔ دھیرے دھیرے بوڑھی اماں کی طبیعت کچھ بحال ہونے لگی، وہ کچھ بولنے لگی۔ انہیں بولتا ہوا دیکھ کر میں نے ان سے پوچھا اماں آپ کے بچے کہاں رہتے ہیں؟ مجھے تھوڑا بہت ان کے بارے میں بتائیں تاکہ میں ان کو آپ کی خراب طبیعت کے بارے میں اطلاع کروں۔ اس پر اس عورت کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ اٹکتے ہوئے الفاظ نے اس سے مجھے ایک ڈائری کی نشاندہی کی تھی۔ میں ان کے کمرے میں جا کر سائڈ ٹیبل سے وہ ڈائری نکال چکا تھا۔ اس ڈائری پر جو کچھ لکھا تھا اور جو کچھ میں نے پڑھا، میرا وجود لرز چکا تھا۔ اس ڈائری میں عورت نے لکھا تھا میرے 3 بیٹے تھے، تینوں ہی مجھ پر جان سے پیار تھے، میں ان پر جان چھڑکتی تھی۔ میرے شوہر نے ان کے کسی بات کو کبھی رد نہیں کیا تھا، انہیں ہمیشہ پلکوں پر بٹھایا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا میرے بیٹے دوسرے شہروں میں پڑھائی لکھائی کرنے کے لیے گئے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ وہیں پر انہوں نے اپنی من پسند لڑکیوں سے رشتے بھی چلا لیے۔ یہاں آئے تو بچوں کی نوکریاں لگ گئیں، اچھا کھاتے کماتے تھے، لیکن بچوں نے یہ ضد کی کہ ہم جن لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں انہی سے شادی کریں گے۔ ہم بھی ماں باپ تھے، مجبور اور بے بس تھے، جوان اولاد تھی، اگر سختی کرتے تو باغی ہو جاتے، اس لیے بیٹوں کی خاطر ہم ان کی پسند کی شادیاں کروانے پر تیار ہو گئے۔ تینوں بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھی، ہمارا گھر کوئی چھوٹا تو نہیں تھا، تینوں بیٹے کچھ وقت کے لیے گزارا کر سکتے تھے، لیکن ابھی یہاں پر رہتے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ بہوؤں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے لڑتی اور پھر اپنے شوہروں کو بھڑکاتی، اور میرے تینوں بیٹے بھی آپس میں لڑنے لگے تھے۔ جب تک میرا شوہر زندہ تھا ان کے معاملات سلجھاتا رہا، لیکن کہتا رہا پیسے جوڑو ہم بڑا گھر لے لیں گے،
اور مل کر وہاں رہیں گے، لیکن انہوں نے اپنے شوہروں کے کان بھر کر کہنا شروع کر دیا، ہم نے جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا بلکہ ہم اپنا الگ گھر لیں گے۔ شوہر بھی بیویوں کے ہی مان چکے تھے اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ تینوں بیٹے اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ الگ الگ شہروں میں جا کر رہنے لگے اور میں بڑھیا اس گھر میں اکیلی رہ چکی تھی۔ سنا ہے پوتے پوتیاں ہیں، بیٹے اچھا کماتے ہیں، لیکن میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے۔ جب میں نے تمہیں اپنے گھر میں دیکھا تو تم مجھے اپنے بیٹے کا عکس نظر آنے لگا، اس لیے میں تمہارا یوں خیال رکھا جیسے کبھی میں اپنے بچوں کا رکھا کرتی تھی۔ اس عورت کی ڈائری میں یہ ساری باتیں لکھی تھی اور ساتھ ہی ایک کانٹیکٹ نمبرز کی بھی ڈائری تھی جس میں اس کے بچوں کے نمبر لکھے تھے۔ میں نے اس کے بیٹوں کو کال کی کہ ان کی ماں کی طبیعت خراب ہے، طبیعت کے بارے میں بھی بتایا، لیکن سب نے یہ کہہ دیا کہ ہم مصروف ہیں، جب وقت ملے گا تو آ کر مل جائیں گے۔ مجھے لگا تھا اپنی ماں کی خراب طبیعت کا سن کر وہ لوگ بھاگے بھاگے آئیں گے۔ میں نے بوڑھی عورت کو اپنے موبائل پر اسپیکر پر ڈال کر آواز سنائی تھی، لیکن جب اس نے اپنے بیٹوں کو منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ رو پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد سو گئی۔ مجھے لگا بوڑھی اماں سو چکی ہیں، لیکن اگلی صبح وہ اٹھ ہی نہ سکی۔ جب بہت جگایا، ڈاکٹر کو بلایا، لیکن وہ بے دم ہو چکی تھی۔ میں اپنے باپ کی موت پر بے تحاشا رویا تھا، سوچا تھا شاید کبھی ایسا ہی روؤں گا، لیکن آج وہی اماں وفات پا چکی تھیں تو میں یوں رویا جیسے میری سگی ماں ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے تدفین کی تھی، آخری مرتبہ اس کے بیٹوں کو پھر اطلاع کی، لیکن وہ اس وقت یہاں پر پہنچے جب میں ان کی ماں کو قبر میں اتار چکا تھا۔ رسمی سے ہاتھوں میں مٹی اٹھا کر انہوں نے اپنی ماں کی قبر پر ڈال دی تھی اور پھر وہیں سے واپس چلے گئے تھے۔ کچھ روز بعد وہ ایک مرتبہ پھر یہاں آئے اور کہنے لگے یہ گھر خالی کر دو، ہم اس گھر کو بیچنا چاہتے ہیں۔ لیکن تبھی کاغذات میں سے کاغذ سامنے آیا اور وکیل نے بھی یہ وضع سنا دی کہ گھر وہ خاتون مرنے سے پہلے میرے نام کر کے جا چکی ہیں۔ میں تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، آج تک میں کبھی اپنا گھر لے نہیں پایا تھا، ابھی تک قرضے ہی اتار رہا تھا، اور یہ خاتون صرف چند روز کی نیکی کے بدلے اپنا اتنا بڑا گھر میرے نام کر چکی تھی۔ شاید میری کوئی نہ کوئی نیکی کام آ گئی تھی، ورنہ اتنا بڑا گھر اتنی آسانی سے ملنا مشکل تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے اپنے تمام دفتر کے دوستوں کو گھر بلایا تو سبھی لوگ میرا گھر دیکھ کر حیران رہ گئے اب اس کو میں نے کافی زیادہ ڈیمالش کر دیا تھا۔ دیواروں پر قیمتی قسم کے پردے آویزاں تھے۔ آہستہ آہستہ میرے پاس اب خاصے پیسے جمع ہو چکے تھے اور پڑوس کی عورتیں اب مجھ پر نظریں جمائے بیٹھی تھیں۔ پھر ایک دن ایک عورت میرے لیے رشتہ لے کر آئی۔ میں نے تصویر دیکھی تو پہلی ہی نظر میں وہ میرے دل میں اتر گئی۔ اس کا نام ملیحہ تھا۔ اب میں بے صبری سے دن گننے لگا کہ کب وہ دن آئے گا، اور پھر کافی انتظار کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب ملیحہ دلہن بن کر میرے گھر آئی۔ چند ہی روز میں میرا گھر جنت بن چکا تھا۔